आज 10-15 दिन के बाद दोबारा सिंध से इस्लामाबाद आना हुआ है और इस मर्तबा आना कई हवालों से ये बड़ा अहमियत का हामिल है, जिसमें मेरी कुछ जो हमारे राइटर्स हैं उनसे मुलाकातें थी, कुछ मीडिया वर्कर्स थे उनसे मुलाकातें थी और साथ ही साथ जो है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, जो कौम की मज़लूम बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन है और हर ख़ास व आम उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अपनी बहन आफिया सिद्दीकी की जो केस है उसकी वो जो हेयरिंग चल रही है इस्लामाबाद में, उसके सिलसिले में यहाँ आई भी थी। ये बताता चलूँ कि इस दौरे में मेरी हम्माद साफ़ी से भी मुलाकात हुई, बल्कि मैं उन्हीं के यहाँ मुकीम हूँ। तो मैंने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से दरख्वास्त की कि आप आएँ, थोड़ा ये जो बच्चे हैं सुपर किड जो प्रोग्राम है इनका हम्माद साफ़ी का, उनको थोड़ा सा लेक्चर वगैरह दें। तो जब वो इधर आई तो माशाल्लाह बड़ा तफसीली लेक्चर दिया उन्होंने बच्चों की तरबियत के हवाले से। इस मौके पर उनसे तफसीली बात हुई डॉक्टर आफिया के हवाले से। आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से, जो 18 साल से सऊबतें बर्दाश्त कर रही हैं, अमरीकी जेल में हैं। 36 ईदें वो अपने घर वालों के बग़ैर गुजार चुकी हैं और इस हवाले से उनकी जो बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कौन कौन सी तकालीफ बर्दाश्त की, कितने एफ़र्ट्स किए, दुनिया का कौन सा फ़ोरम है जहां उन्होंने जाकर इस आवाज़ को उठाया और उनको कौन कौन से जो है वो हर्डल्स आईं, कई हुकूमतें आईं और चली गईं और किन किन हुकूमतों ने उनसे क्या क्या वादे किए उनकी बहन की रिहाई के लिए और अब तक उनको कितने जो है वो उसके नताइज मिल सके हैं, इस पर हम तफसील से आपके साथ बात करेंगे और इस हवाले से बताएंगे कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से उन्होंने हमें डिटेल में क्या बताया। It's a human rights issue. Afia is a human being. What happens is those that own her, if they're on one extreme, they say, okay, she's a comrade. Then there's another extreme that say, no, she's a mujahida. And then there's another extreme that's when they're all like tussling. No, she's a human being down right there. That's what she is. You treat her as a human being. As a mother, as a daughter, as a sister. That's what she is. थैंक यू डॉक्टर साहब। एक सवाल है। अच्छा, मैं जो सवाल करना चाह रहा था, मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्त को सवाल कर बैठे। आपने आफिया के हवाले से जो किस्सा माजी था वो भी बयान किया, दास्तान हाल भी हमारे सामने रखी आपने उनके। इन फ्यूचर मायूस भी ना हुई, हालांकि मायूसी का हर मौका आपको यानी कि वो मौके मुहैया किए गए हुकूमतों की तरफ से, रियासत की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, एक एक फ़र्द की तरफ से, जैसे हमारे तमाम दोस्त अहबाब ये मैं गवाही देता हूँ कि दिली तौर पर शर्मिंदा हैं और कल भी आवाज़ है हमारी। गुज़िश्ता दिनों इसी हवाले से आफिया हम शर्मिंदा हैं, कब वो इस उन्वान से आपकी नज़र से गुजरा होगा मेरा मजमू। तो पूछना ये चाहते हैं कि आपका किसी ने साथ नहीं दिया, ये कड़वी हकीकत है, इसी को बुनियाद बना के हम कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं। और 18 साल की जो मुसलसल इख्तिका देने वाली जद्दोजहद है। आप एक प्रोफेशनल खातून हैं, आपकी एक जॉब है, बड़ी टफ जॉब है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप और कराची के सबसे यानी अहम हॉस्पिटल में आप जो है वो मैंने खुद पर्सनली आपकी वहाँ के लाइव देखी है, उसमें से आप फिर एक दूसरी टफ जॉब आपको ये मिल गई है। तो इतना कुछ करने के बाद किसी ने साथ नहीं दिया। अब सवाल ये है कि फ्यूचर में आप उम्मीद हैं नौजवान नस्ल से, जैसा आप यूथ की बात कर रही हैं, या इनसे भी आप मायूस हैं? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे। कुछ है जो आप दबा कर बैठी हुई हैं और कुछ ऐसा है जो आप लब पर लाते हुए और मायूस भी नहीं हैं, आप निडर भी हैं, बहादुर भी हैं, डरती भी नहीं है किसी से। फिर ऐसी क्या वजह है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आप अपने अंदर सीने के अंदर
تو اچھا اختر بھائی، آپ کا مضمون بالکل میں نے پڑھا اور آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور برکت دے اور آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمیشہ ایسا لکھتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں اوروں کو وہ کریں نہیں کریں، لیکن آپ کا ہر مضمون جو ہے نا اس دل کی آواز ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا وصف دیا ہے. پہلی چیز تو میں یہ کہوں کہ آپ سب یہاں بیٹھے نہ ہوتے اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے رہا. آپ سب ہیں نا ساتھ میں، جی ہاں اور آپ ایک ایک فرد جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہی نہیں، میں اکیلی تھی، یس، ایک وقت تھا کہ میں بالکل اکیلی تھی، لیکن اب کارواں پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. عافیہ موومنٹ ٹرانزینڈ کر گئی ہے تھرو آل بارڈرز. اور یہ لمبی اننگ ہے، بہت لمبی اننگ ہے. آتے ہیں، چڑھتے ہیں، رولر کوسٹر رائڈ ہے، اپ اپ ڈاؤن ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن، چکر آ جاتا ہے. انسان ہی ہے، کوئی آتا ہے اتر جاتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے. اور یہ لیکن چل رہا ہے، جیسا بھی ہے، لڑکتا پھڑکتا چل رہا ہے ابھی. یعنی کہ آپ کے اور عزائم بتا رہے ہیں کہ آپ مزید اگر اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، ہماری تو دلی خواہش ہے اور دعا ہے کہ بہت جلد ہماری بہن ہمارے درمیان ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ اور طول پکڑتا ہے تو آپ کیا ذہنی طور پر اس جنگ کو لڑنے کے لیے مزید؟ میرے بھائی دیکھیں، چیز یہ ہے کہ میرا کام جو ہے نا، مایوسی تو جب ہونا جب مجھے اللہ پہ ایمان ہو. اور میرا کام جو ہے نا، وہ میرا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے. میرا کام، میری کامیابی یہ نہیں ہے کہ عافیہ آ گئی. عافیہ آتی ہے تو پھر تو موومنٹ اصل میں شروع ہوتی ہے. ابھی تو شروع کرنے کی کوشش ہی ہو رہی ہے. آپ سمجھیں تو میرا کام یہ نہیں ہے. میرا کام امت کو جگانا ہے، امت کے نوجوانوں کو جگانا ہے، انسانیت کو جگانا ہے. یہ انسانیت، ہیومن کانشنس از اے ٹرائل. جتنے دن عافیہ بند ہے، انسانی ضمیر کی آزمائش ہے. انسان ہے کہ حیوان ہے، یہ آپ سب عافیہ ایک کسوٹی ہے اور وہ سب کو الگ کریے. میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پیاری جان پیدا نہیں کی، ان سے بھی کہا اپنے آپ کو نتائج پہ ہلکان مت کرو کہ کوئی ایمان لا رہا ہے نہیں لا رہا، کوئی سن رہا ہے مان رہا ہے نہیں مان رہا. تم حق پہ ہو، تمہارا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا. ہمارا میرا کام ہے آپ سب کو بتا دینا، آپ کے ذریعے سے پوری قوم کو، سننے والوں کو، نوجوانوں کو دنیا میں بتا دینا. میرا یہ کام ہے اور وہ میں کرتی رہوں گی. مجھے کوئی مایوس کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو پتھر بھی پھینکے، میری تو سب عزت کرتے ہیں. میرے پیچھے کچھ بھی کہتے ہو، لیکن وہ لوگ جو مجھے پتہ ہے، مجھے بتاتے ہیں، لوگ ریکارڈنگ سناتے ہیں کتنی وہ کرتے ہیں، میرے سامنے وہی کہتے ہیں ہماری بہن ہے اور یہ ہے. اللہ نے بہت بڑے، اسے اللہ کو پتہ ہے میں اتنی کمزور ہوں کہ میرے اوپر پتھر پھینکنے شروع کر دیا یا وہ، تو میں کیا جاؤں. عمران خان صاحب سے میں ایک درخواست کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے، کہ آپ نے ارطغرل کے تمام سیزن دیکھ لیے. آپ امت مسلمہ کا ایک غیرت مند لیڈر ہونے کا ثبوت دیں. کم از کم ایک دفعہ آفیشیلی بحیثیت ریاست مدینہ کے وزیر اعظم آواز تو اٹھائیں. آپ کی آواز نہ سنی جائے وہ الگ بات ہے، آپ کم از کم آواز تو اٹھائیں. آپ حکومت سے باہر تھے جب آپ کا شور سب سنتے تھے، حکومت میں آئیں تو آپ خاموش ہو گئے. اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ کرسی ہے، تمہارا جنازہ. دیکھیں، ڈے فرسٹ سے قوم کی اس مظلوم بیٹی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ وعدے وعیدیں کی گئیں کہ کئی حکومتیں آئیں، سب نے ڈاکٹر عافیہ کو جو ہے وہ اپنی پولیٹکس کے لیے استعمال کیا، اور اس کارڈ کو بڑا بہترین طریقے سے کھیلا گیا. اگر موجودہ حکمرانوں کی بات کی جائے تو خان صاحب یہ واحد شخصیت تھیں کہ ان سے ڈاکٹر عافیہ اور ان کی فیملی کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ان لوگوں نے کر لی تھیں، اور انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے کہ میں جب بھی حکومت میں آیا، برسر اقتدار آیا، تو میں ٹاپ پرائرٹی پر، یعنی ترجیحی بنیادوں کے اوپر اس مسئلے کو دیکھوں گا، اور اقتدار میں آتے ہی قوم کی اس بیٹی کو جو ہے رہا کرواؤں گا. اور بظاہر دکھ بھی ایسا رہا تھا، اور ساری قوم میں یہ امید کی ایک کرن جاگی تھی. خود عافیہ صدیقی کے اہل خانہ جو ہے
وہ بڑے پر امید سے ہو گئے تھے، لیکن اچانک سابقہ حکومتوں کی طرح ایسا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا کہ خان صاحب بھی جو ہے وہ اب تو سنا ہے کہ ان کی فون کالز بھی نہیں اٹینڈ کرتے، اور بڑا جو ہے وہ دکھ بھری داستان ہے ان کی. اور لیکن ان سب کے باوجود بھی ڈاکٹر فوزیہ جنہوں نے اپنی بہن کے لیے تنہا اسٹرگل کی اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے ہر فورم پر اس آواز کو اٹھانے کے لیے انہوں نے تنہا یہ پرخطر راستوں سے گزر کر جو یہ سفر کیا اپنی بہن کی رہائی کے لیے، اور اس میں وہ اب تک نا امید نہیں ہے. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے قوم کے جو یوتھ ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ اب بھی ان سے یہ امید رکھتی ہیں کہ وہ قوم کی اس مظلوم بیٹی کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. پرعزم اتنی ہیں کہ چاہے ان کا کوئی بھی ساتھ نہ دے، انہوں نے اس جنگ کو اکیلے لڑنے کی ٹھان رکھی ہے، اور وہ اس کو غیرت سے تشبیہ دیتی ہیں کہ یہ معاملہ کوئی پلاٹ یا پیسوں کا نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی لین دین کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیرت انسانی کا معاملہ ہے، اور اس میں وہ قوم کی سوئی ہوئی غیرت کو جگاتی رہتی ہیں. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اسلام آباد میں موجود تھیں اپنی بہن کی ہیئرنگ کے سلسلے میں، تو ان سے ملاقات کے موقع پر میری خصوصی درخواست پر جو ہے وہ یہاں تشریف لائیں حماد صافی کی اکیڈمی میں، اور یہاں آ کر انہوں نے ایک بچوں کو سیشن بھی دیا اور سپر کڈ پروگرام انہوں نے دیکھا، ان کو بہت سراہا، اور قوم کی یہ جو ہونہار بچے ہیں، قوم کا جو مستقبل ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے اپریشیٹ کیا، اور اس موقع پر انہیں جو ہے حماد صافی سمیت تمام سپر کڈ نے بڑے خوبصورت انداز سے ویلکم کیا. اور آخر میں سیشن کے بعد جو ہے حماد صافی سمیت تمام سپر کڈز نے ان کی بہن، قوم کی غیرت مند اور صاحب توقیر بیٹی عافیہ صدیقی کے رہائی کے حق میں جو ہے وہ ایک طویل دعا کی، ایک طویل دعا مانگی گئی، اور ننھے منھے بچے اس میں موجود تھے، اور بڑا رقت آمیز منظر تھا کہ جس میں بچے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، اور تو ہم بھی اس دعا میں شریک تھے. یا اللہ عافیہ صدیقی کو رہائی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کے لیے رب جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے سارے مسلمانوں کو بچا. یا اللہ اس منکر کی زندگی میں برکت عطا فرما. یا اللہ سکون اور اطمینان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے اختلاف اور پریشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا. یا اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، یا اللہ سب کی مدد فرما. یا اللہ عافیہ صدیقی کی مدد فرما. یا اللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یا اللہ اس کی مدد فرما. یا اللہ ہم سے نہیں ہوا، یا اللہ آپ کو بتا رہے ہیں، یا اللہ اس کی مدد فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے سب مسلمان